अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब चाइना के दौरे पर हैं और हम इस पर बात भी कर रहे हैं। आज जो मेन सारी एक्टिविटीज़ थी BRF फोरम की, आज उसका इफ्तिताही इजलास हुआ और इस मौके पर जो सदर हैं चाइना के शी जिनपिंग, उन्होंने इजलास भी किया और उन्होंने इस इजलास से ख़िताब किया, इफ्तिताही इजलास से, और 8 निकाती एक एजेंडा भी उन्होंने पेश किया है। उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का भी आज का ख़िताब था, वो भी बड़ा अहम ख़िताब था। उन्होंने जो एक एजेंडा पेश किया गया है, जो विजन पेश किया गया है चाइना की जानिब से, उसकी उन्होंने तौसीक़ की है कि पाकिस्तान इन सारे इस विजन की और जिन प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे हैं, जिस इंसानी तरक्की की वो बात कर रहे हैं, जिस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान उसकी तौसीक़ करता है। और इस वक्त ज़ाहिर है कि बड़ा अहम ये इजलास है। कुछ MOUs भी साइन हुए हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं कि CPEC और BRI से पाकिस्तान फ़ायदा उठाए, और CPEC चूँकि सेकंड फ़ेज़ में दाखिल हो चुका है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और पाकिस्तान इसमें जिस तरह से इंगेज है, जिस तरह से इन्वॉल्व है, एक मुश्तरका तौर पर जो मफादात हैं दोनों मुल्कों के इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ अब चूँकि तीसरा एक और फ़रीक अफ़गानिस्तान भी शामिल हो रहा है, तो ओवरऑल इसकी आगे क्या मंजरनामा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और BRI के हवाले से जो कनेक्टिविटी है, 155 ममालिक उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान शुरू के पहले आप ये कह सकते हैं कि वो मुल्क था जो इसमें शामिल हुआ, और ओवरऑल इसका पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी के साथ और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है इसका क्या हम देखेंगे आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या होगा और पाकिस्तान किस हद तक इससे मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि इसको एक गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस खित्ते के हवाले से ये बहुत अहम प्रोजेक्ट्स हैं। आज जब वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने जो 8 निकाती एजेंडा पेश किया है, हम उसकी हिमायत करते हैं। और BRI के फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर चीन पाकिस्तान जो CPEC राहदारी की 10वीं सालगिरह चूँकि हम जानते हैं कि मना रहा है, तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो नए इक़्तिसादी मौक़े पैदा हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली CPEC का बहुत अहम किरदार है, और हमारा जो मुआशी और सकाफ़ती तौर पर एक नया मंजरनामा इस वक्त सामने आ रहा है, इसमें चाइना का बहुत अहम रोल है। और BRI जो है वो सिर्फ सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सिर्फ ना देखा जाए, ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों को भी आपस में करीब में लाएगा, तो यकीनन इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो तरक्की के अहदाफ और 2030 के एजेंडे के तहत होने वाली जो कामयाबियाँ हैं, उसमें जो रुकावटें दूर करने के लिए इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं, हम उन सब के साथ हैं। और जो MOUs साइन किए गए हैं उसके हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो तिजारत, मुवासलात, फूड सिक्योरिटी, तहकीक, मीडिया तबादले और खलाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। और जो कुछ और अहम मीटिंग्स हुई हैं, दूसरी जो एक बड़ी एक्टिविटी थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब की ग्रुप जो है उसके चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात की है। और हम ये जानते हैं कि ये दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में इनका शुमार होता है जो एनर्जी के शोबे में काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर गवादर में इन्वेस्टमेंट में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। पाकिस्तान इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो आज की एक और अहम मीटिंग थी, या आप ये कह सकते हैं कि एक फ़ोरम जिसे उन्होंने ख़िताब किया, वो आज़ाद आलमी मईशत में रवाबत की अहमियत के हवाले से, जो आज उन्होंने इस इफ्तिताही इजलास में ख़िताब किया, इसके क्या निकात हैं, इस पर हम बात करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, सब बड़ी जो सवाल है वो ये है। मैं चाहती हूँ कि साफ़ी साहब को पहले शामिल करती हूँ गुफ्तगू में। साफ़ी साहब, एक तो बहुत अहम ये मीटिंग है और पाकिस्तान को जिस तरह से वेलकम किया गया है, और आज का जो इफ्तिताही इजलास हुआ, शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने जिस तरह से वो सारा जो 8 निकाती एजेंडा पेश किया वो भी बहुत अहम है। उसके हवाले से रशीद साफ़ी साहब भी अपनी राय देंगे, साथ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक साहब, उनकी भी हम राय लेंगे, और साथ में हुमायूं खान साहब भी हमें प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो इन तीनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी राय हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से और BRI के हवाले से। जी साफ़ी साहब। जी बहुत शुक्रिया नाहिदा। एक तो आपने अपने इब्तिदाइया में तकरीबन अहम नुकात को बयान कर दिया है। एक तो पहले बात कर लेते मुख्तसरन जो आज इब्तिदाई तकरीर थी चीनी रहनुमा शी जिनपिंग का कि वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो उन्होंने 8 नुकाती जो एक रोड मैप दिया है आने वाले वक्तों में BRI के हवाले से, वो इंतहाई अहमियत की बात रही।
اور ان کا یہ کہنا کہ کرونا وبا کے بعد یہ BRI فورم جو ہے یہ عالمی دنیا کے لیے صحت اور خوشحالی کا ایک دروازہ ہے جس کو آج کھول دیا گیا ہے دنیا بھر کے لیے، اور واقعی اس میں ایک بھرپور شمولیت رہی ہے۔ اہم ممالک کے 140 ممالک کے نمائندوں یا ان کے سربراہان نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور سائیڈ لائن پہ جو آپ اس کی کامیابی کا اندازہ اس فورم کا اس بات سے لگائے کہ جو انٹرپرینیور کانفرنس تھی 300 سے زائد معاہدے عالمی کمپنیز نے اور مختلف ممالک نے چینی حکومت کے ساتھ BRI کے تحت ایک ہی دن میں یہ معاہدے طے پائے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی نقطہ نگاہ سے وزیر اعظم کا انتہائی مصروف دن اور ان کی سب سے اہم جو خطاب ہمارے لیے جو رہی ہے وہ اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کل کے جو چینی ویژن ہے BRI کے حوالے سے اور عالمی ترقی کے لیے، جس کو مغرب بغض میں نیو ورلڈ آرڈر سے تشبیہ دینے پہ مجبور ہوا ہے، کیونکہ یہ جو چینی ماڈل ہے BRI کا یہ مشترکہ ترقی اور جو عالمی خوشحالی کا ایک ایسا ویژن ہے جس میں دنیا کے 3 سے 4 براعظم شامل ہے۔ اس میں آپ کے روڈ سٹرکچرز ہے، اس میں آپ کے سمندری راستوں کے ذریعے تجارت کے لیے نئی راہیں کھولنے ہیں، جس میں آپ کے انرجی، ہائی ٹیک، آپ کا جو انٹرنیٹ کے جو جدید سہولت ہے اس سے استفادہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بالکل جو چینی ویژن کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اس بات پہ فخر کا اظہار کیا ہے کہ BRI کے فلیگ شپ پروجیکٹ یعنی CPEC پاکستان ان اولین ممالک میں شامل تھا جس کو سمجھ آ گیا تھا کہ جو شی جن پنگ کا جو ان کا ایک منصوبہ ہے، جو ان کا ایک ویژن ہے، وہ قابل عمل بھی ہے اور ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے لیے ترقی کا ایک نیا دروازہ بھی ہے۔ تو اس کا انہوں نے خصوصی طور پر اعادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 سال جو ہم منا رہے ہیں CPEC کے حوالے سے ان کی چیدہ نکات بیان کی کہ کس طریقے سے گوادر پورٹ جو ہے اس وقت ایکٹیو ہے، اس پہ وہاں پہ تجارت کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور ان کا یہ تذکرہ کہ عنقریب جو گوادر ہوائی اڈہ ہے وہ بھی فعال اور بنایا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں چین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ اس بات کا اعادہ کیا کہ چین نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ستون ہے بلکہ جو ہماری معاشی ڈھانچہ ہے اس میں بھی چین کا ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ سائیڈ لائن پہ بھی میرے خیال میں آپ باقی گیسٹ کو شامل کریں گے تو اس پہ بھی بات ضرور کریں گے۔ مصروف دن ان کا گزرا، جو ایسٹ سی کمپنی ہے ان کے ساتھ جو ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ انرجی کے شعبے میں پاکستان کو تعاون کی ضرورت تھی، اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس قدر ایک بڑی اور اچھی رپورٹیبل اور سب سے ایک متحرک کمپنی جو آلریڈی گوادر اور CPEC میں پاکستان کا پارٹنرشپ میں وہ ہے، یہ کمپنی مزید نئے معاہدے بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے باقی مہمان بھی چاہیں گے کہ اس پہ بات کریں۔ جو باقی نکات ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی رائے لے لیتے ہیں۔ سر، مجھے کتنا اہم یہ وزٹ تھا، ہم اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، اب چونکہ ساری جو امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز تھی وہ ہو چکی ہیں، اب آپ اس کو کتنا فائدہ مند دیکھ رہے ہیں اور کتنا کامیاب دورہ اس کو قرار دے رہے ہیں؟ پھر BRI کی جو بات کر رہے ہیں، CPEC کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں اس میں اب شامل ہو رہی ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ فیز میں۔ یہ آپ نے تو بڑے اہم اور سنجیدہ سوالات کیے ہیں، لیکن لائٹر نوٹ پہ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بچپن میں جب آپ لڑکپن پہ ہوتے ہیں نا، آپ کا دور ذرا بات کا ہے پہلے کا ہے، تو ہمیں آٹوگراف لینا کی عادت تھی بزرگوں سے نا، تو میں مجید نظامی صاحب کے پاس گیا۔ اچھا، وہ یہ آٹوگراف یہ نہیں کہ سگنیچر کر دیں، وہ ایک لائن بھی لکھ دیتے تھے، کوئی نصیحت کا ایک لفظ یا ایک جملہ۔ تو وہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کچھ لکھ کے مجھے دیا اور کہا کہ ان کے پاس جائیں۔ وہ علامہ احسان الہی ظہیر بیٹھے تھے، میں جانتا نہیں تھا انہیں۔ تو علامہ صاحب نے پنجابی میں نظامی صاحب سے کہا، اے تسی میری طرفوں بھی دیکھ دو کہ دستخط کر دیا گا میں۔ تو جو صافی صاحب نے کہا وہ آپ کی طرف سے بھی بول رہی ایک بات یہ ہم آپ کی نالج سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں سر۔ میں ایسے لطیفہ پیش کرنا چاہ رہا تھا میں۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کبھی یعنی یہ جو سی پیک کا زمانہ ہے نا، اس سے پہلے جب بیرون پاکستان جایا کرتے تھے اور پڑھے لوگ لکھے لوگوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی تو آپ سے دو باتیں ضرور وہ کرتے تھے. بھئی فیض صاحب کو جانتے ہو، مولانا مودودی کو جانتے ہو. اب آپ سی پیک کے زمانے کے بعد سے جب جاتے ہیں تو سی پیک کی بات ہوتی ہے. لوگ سی پیک کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے اور یہ بی آر آئی کا معاملہ مکمل ہوگا تو یہ بتائیں گے ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے. ایک تو دنیا میں یہ ایک یعنی ڈیولپ ہو گیا کانسیپٹ، دنیا نے تسلیم کر لیا، جیسے شاصافی صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہ منصوبہ ہے جس میں کسی ایک پارٹی کا سراسر فائدہ نہیں ہے بالکل. اس میں یعنی یہ ایک اشتراک کے ساتھ سب کے فائدے میں یہ چیز ہے. تو اسی چیز کو لوگ پوچھتے ہیں، اس کو لوگوں نے یقین کر لیا. تیسرا پہلو میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چند روز پہلے پڑوس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس کے زمانے میں ہمارے لوگ یا خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ نہیں کرتے یا زیادہ ڈیپتھ میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ نہیں جاتے، بڑے وہ ڈپریس تھے اور یہ بتاتے تھے کہ بھائی سب کچھ تو لے گیا وہ، اب آپ کے پاس کیا بچا، اب یہ کیا رہ گیا بی آر آئی کا، اب کیا رہ گیا سی پیک کا. تو آج آپ کو صافی صاحب نے بتا دیا کہ کھڑے کھڑے 300 معاہدے ہو گئے اور پھر پاکستان کے ساتھ معاہدے بھی ہو گئے. یہ تیسری بات بیان کر کے اب آخری بات میں جانا. تو آخری بات یہ ہے کہ یہ صرف اس طرح کے یعنی اس کا اکنامکس کے ساتھ تعلق ہے، تہذیبوں کے ساتھ ایک اشتراک کا بھی اس کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور جس کا خالصتاً پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان کے ساتھ اس جو پروجیکٹ کا تعلق ہے استحکام کا تعلق ہے. پاکستان کے اندر داخلی اور اقتصادی اور سیاسی استحکام اس سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح سے جڑا ہوا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسا انہونا واقعہ ہوا جس کو لوگوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ چین کے ذریعے ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست تعلق قائم ہو گیا اور بڑا پرجوش تعلق قائم. اگرچہ اس کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. وہ بریک تھرو کیا ہے ہمارے نقطہ نظر سے؟ وہ ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ سارا خطہ اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب بننے جا رہا ہے اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان سینٹر پوائنٹ کامیابی سے اس وقت بن سکے گا جب یہاں استحکام ہوگا اور استحکام ہوگا اور یہاں کی لیڈرشپ ڈوئر ہوگی، غیر ذمہ دار لیڈرشپ نہیں ہوگی. تو اب اس سارے منصوبے کے تحت آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور معاملات بہتر ہو رہے ہیں اور وہ یقین آ رہا ہے کہ دراصل جو ہمارا راستہ تھا ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اب میں نے اپنی ساری باتیں کہہ دی، کوئی لطیفہ کہتے ہیں تو اور سنا دیتا ہوں. پہلے میں ہمایوں صاحب کو شامل کر لیتی ہوں، پھر دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گی. ہمایوں صاحب کل بھی ہم سی پیک کے حوالے سے، بی آر آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بڑا آپ نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی. آج میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا اجلاس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ ہمیں کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا کہ آج کیا کیا ہوا اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان کو بالکل جس طرح سے ایک سینٹرل پوزیشن قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دیکھیں اپرچونٹی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس اپرچونٹی کو اب ہمیں استعمال کرتے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں. ہم نے سی پیک کی جو 10ویں اینیورسری پچھلے چند دنوں میں اور 2 ہفتوں میں جو ہے اس کی مختلف موقعوں پہ سیلیبریشن کی. یہ موقع تھا بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا جو تیسرا انٹرنیشنل کوآپریشن کا وہ ہے، اور اس میں پرائم منسٹر کا وہاں پہ جانا، پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ابھی تک کا بتایا جاتا ہے کہ چائنیز پوائنٹ آف ویو سے یہ 2023 کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اور آپ اگر یون کے فورم کو ہٹا لیں تو ایک جو ملٹی لیٹرل فورم، اس کے علاوہ پرائیویٹ جو گورنمنٹ یا بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، اس میں یہ سب سے بڑا 140 کے قریب ہیڈز آف اسٹیٹس اور ان کے مندوبین، 330 کے قریب انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یہ کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور تقریباً 4000 ڈیلیگیٹس تھے مختلف اس تھنک ٹینک سے، مختلف جو ملکوں کے تھے.
اس میں پھر پرائم منسٹر نے جا کے جو آج اگر آپ ان کی سپیچ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں اور پھر اس کے بعد ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں, ہم مسلسل اس کے اوپر نا سائیڈ لائنز کا بڑا ذکر کر رہے ہیں. میرا موقف تھوڑا سا اس سے فرق اس لیے ہے کہ ایک تو یہ پریزیڈنٹ شی کے انویٹیشن پہ تھا, اور یہ پاکستان اور چائنا کا جو بائیلیٹرل ریلیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کا ایک اور بڑا اہم موقع تھا. اور ہم چونکہ اکٹھے دونوں 10ویں اینیورسری آف BRI اور سی پیک اکٹھی سائمنٹیلسلی منا رہے ہیں, تو سی پیک کو فلیگ شپ پروجیکٹ کا بھی کہا گیا. پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں کہا, پھر جو چائنیز پریمیئر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, کوئی 12 یا 14 کے قریب مختلف MOU سائن ہوئے, آپ نے ان کا بھی ذکر کیا. کامرس میں, کمیونیکیشن ٹرانسپورٹ میں, ML1 کے اوپر ہوا, کنیکٹیوٹی, فوڈ سیکیورٹی, ریسرچ, میڈیا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, IT, اور ایک بہت بڑا وہ تھا. یہ بیسکلی کیا ہے, ایک آپ کی کمپلیٹ پیکج لگ رہا ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سیکٹر امپورٹنٹ ایسا رہا نہیں, اور یہ جو آپ کی آلریڈی ایگزسٹنگ 10 سال کی جو پروگرس تھی اس کو ایک انہانس کرنے کے لیے اب یہ ایریاز ہیں جس میں ہمیں چائنا کی جو ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ان کی مختلف جو بڑی کمپنیز تھیں ان کے ہیڈز کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس کا جو آج کی جو ہائی لائٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے اپنی 10 سال کی پروگرس دنیا کے سامنے رکھی, چونکہ اس کو پلر کہا جاتا ہے سی پیک کا, اور ستون ہے ہم بیلٹ اینڈ روڈ کا. تو اس میں جو ہے 50 کے قریب پروجیکٹس پاکستان نے کمپلیٹ کر لی. 8000 میگا واٹ جو ہے گریڈ میں آ گئی, 10,000 میگا واٹ اگلے 3-4 سالوں میں اور آنی ہے. تو اس کو جو نئی چیزیں جو پرائم منسٹر نے وہ کی کہ انہوں نے کہا کہ کوریڈور آف انوویشن ہے. IT اور ٹیکنالوجی میں ہم نے جو ہے نا چین سے فائدہ لینا ہے. ہمارا ہمسایہ ممالک جو ہے وہ 250 بلین کے قریب جو ہے اس کی IT کی ریونیو ہے ایک سال کی. ہماری اس سال الحمدللہ کو 2 سے 3 بلین ہوئی, 10 بلین تک لے کے جانی ہے. اور وہ کیسے کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر IT, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کوانٹم کمپیوٹنگ, اس میں کوئی ملک ہے تو وہ چائنا ہے, اور جس کا دنیا میں نام ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے نا ان کی جو بڑی کمپنیز 100 کے قریب مختلف کمپنیز جو ہیں انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اب ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں فاروق صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں, ہمیں سٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے. ہمیں جو علاقے میں جو بیلٹ اینڈ روڈ نے جو کنیکٹیوٹی کا آئیڈیا دی ہے اس کو جو ہے نا پروموٹ کرنا ہے کہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا کو ملا لیں, افغانستان کے اندر سٹیبلٹی لیں, اور سارے ریجنل ممالک انکلوڈنگ چائنا. اور یہ بیلٹ اینڈ فورن, اور اس کے بعد اس کے 3 ایسوسیٹڈ جو پریزیڈنٹ شی کے ویژن تھے جس میں گلوبل سیکیورٹی, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل کلچرل انیشیٹو, یہ وہ آئیڈیا ہے جس کے اوپر دنیا میں تنقید کی جا رہی ہے. ایک ویسٹرن فری ورلڈ کا ماڈل ہے, اور دوسرا ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا. اس پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بڑے اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ سعودی عربیہ اور ایران کا رپروچما ہو جاتا ہے پچھلے 40 سالوں کے اندر, 40 تو میں آپ کو ریکارڈڈ ہسٹری بتا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی یہ تو 1400 سال سے ہمارے مسائل تھے جس کا ایک شاخسانہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ یہ گورننس کا ماڈل یا یہ جو ویژن کا ماڈل ہے اس کو بھی اب جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ 2030 تک اگر بیلٹ اینڈ روڈ اپنی اسی رفتار پہ چلتا رہا تو سالانہ $1.6 ٹریلین جو ہے اس میں انویسٹمنٹ ہوگا. آج رشید صاحب نے بتایا کہ 300 کے منصوبے جو ہیں اور MOU سائن ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کی اس کو میگنیچیوڈ اور میگنینمٹی کا اندازہ ہوگا کہ کس بڑی نوعیت کا یہ پروجیکٹ. اور میرا خیال ہے ہم چونکہ اس کا شروع سے حصہ تھے, اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے, اپنے ہاں حالات بہتر کیے جائیں. ون ونڈو آپریشن جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, SIFC بھی اس میں حصہ بن گئے, ہم نے ٹائملی اس چیز کو اکنالج کر لیا, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر تھی شاید دوسرے ممالک کے نسبت یہ کہہ سکتے ہیں. اور اب اس اپرچونٹی کو کس طرح سے مزید ہم نے گریب کرنا ہے, مزید فائدہ کیسے اٹھانا ہے, یہ ہمارے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے. اس کے لیے ایک ٹرم ہے قرآن کی سابقون الاولون, تو جو اولین میں سے ہے نا سر. ٹھیک ہے صافی صاحب, جو سائیڈ لائن میٹنگز کی ہم بات کر رہے ہیں, ذرا میں چاہوں گی کہ اس پر مزید آپ بات کر لیجئے گا. جو وزیر اعظم صاحب سے ہوئی, کل کینیا کے پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, پھر آج بھی کچھ اہم ملاقاتیں ہیں, قازقستان کے صدر سے بھی ایک غیر رسمی ان کی ملاقات ہوئی ہے. پھر ہم جو یہ بات کر رہے تھے جو آرگنائزیشنز ہیں خاص طور پر جو پاکستان میں انویسٹ بھی کرنا چاہتی ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ان کو بتایا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو کیا کیا یہاں پر ان کو فائدہ ہوگا, اور جو یہاں پر ہم انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ جو فرینڈلی ہیں بزنس مین کے لیے, تو اس میں خاصا فائدہ ہو سکتا ہے. اوورآل اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ جی بالکل, ہمایوں صاحب نے بڑی درست نشاندہی کی کہ یہ
روایتی فورم نہیں ہے جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ورکشاپ فورم سیمینار جو ہوتے ہیں اس میں عالمی رہنما شرکت کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، کچھ دستخط ہوتے ہیں اور واپسی ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی محنت کر رہے ہیں، دن رات ان کی میٹنگز ہو رہی ہے۔ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر دیکھے افریقی رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، سری لنکن رہنما سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، آج بھی ان کے مصروف دن گزرا، انٹرپرینور سے ملاقاتیں ہوئی، بڑی کمپنیز کے نمائندوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ خود بھی محنت کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی دوڑا رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کئی شعبوں میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے چین کے ساتھ اپنی تجارتی شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس فورم کو اب عالمی سطح پہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ چینی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، جو میرے لیے بہت اہم بات ہے اور ہمارے دیکھنے والے بھی شاید اس میں دلچسپی ان کی ہوگی، کہ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل نے BRI کے اس انیشیٹو کو عالمی ترقی کے لیے ایک ضروری اور ایک ضرورت قرار دیا ہے۔ یہ چین کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ مغرب میں چینی صدر کے BRF جو ہے، اس حوالے سے جو فورم آج ہوا تھا BRI، اس کے نیچے جو GDI جو ان کا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، جو ان کی گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے، جو گلوبل سیولائزیشن انیشیٹو ہے ان کا، اس کے خلاف ایک عالمی پروپیگنڈا بھی ہے۔ لیکن اقوام متحدہ خود کہہ رہا ہے کہ BRI جیسا جو مشترکہ ترقی کا ایک ویژن ہے، ایک ماڈل ہے، یعنی اقوام متحدہ چاہتا یہ ہے کہ غریب ممالک اور کم ترقی یافتہ ممالک کو بھی ترقی کے دائرے میں ترقی یافتہ ممالک شامل کرے، اور چین وہ کر رہا ہے، اور اس میں عملی مثالیں موجود ہے۔ پاکستان میں اس کی مثالیں موجود ہے، انڈونیشیا میں اس کی مثالیں موجود ہے، ایتھوپین صدر کے میں کچھ ریمارکس آج جو شریک ہوئے ہیں، آج وہ BRI فورم میں بھی موجود تھے۔ ایتھوپیا کا ماڈل ہمارے پاس ساتھ موجود ہے۔ آپ لاطن امریکہ چلے جائیے گا، چلی کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی یہ کئی براعظموں کو اکٹھا کرنے میں چین کامیاب ہوئے ہیں۔ ہاں، بیچ میں کچھ پاکٹ ایسے ہیں جو ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے، پھر امریکہ جیسے کچھ ممالک ہے جو BRI کو اور چینی ترقی کے ویژن کو کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن یہ اتنا پرکشش آفرز ہیں کہ دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان پیشکشوں کو مسترد مکمل طور پر نہیں کر سکتی۔ تو پاکستان نے بننے پر سمجھے مجبور ہو چکے ہیں۔ جی، پاکستان کی یہ دور اندیشی رہی ہے کہ 10 سال پہلے ہی ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور ہم نے اس کا حصہ بننے پہ ہم رضامند ہوئے، اور آج کاکڑ صاحب کی یہ بات مجھے زیادہ پسند آئی کہ آنے والے دنوں میں وہ چین کے ساتھ تعاون کو ہر شعبے میں وسعت دینے کے لیے وہ پرعزم ہے۔ ایگریکلچر کا شعبہ ہمارے لیے اہم ہے، IT کا شعبہ ہمارے لیے اہم ہے، جو 5G ٹیکنالوجی ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبے ہے جس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ان شعبوں میں اگر کسی ایک شعبے میں بھی میڈیا ایکسچینج ہے، میڈیا، یہ ساری چیزیں، اور اب پہلی دفعہ اس میں شامل ہے، روزگار اس میں شامل ہے، جی پہلی دفعہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی پہ جو زور دیا جا رہا ہے، اور چین نے جو دروازے کھولے ہیں وہ پڑوسی ممالک اور پاکستان جیسے ممالک۔ ایک اور چیز میں صافی صاحب چاہتی ہوں کہ کلیئر کر دیں، ہمارے ہاں اکثر بلکہ ہمیشہ یہ بحث رہی ہے کہ پاکستان کو کس طرف اپنا وزن زیادہ رکھنا ہے، کس پلڑے میں اپنے زیادہ، امریکہ ہو یا چائنا ہو، پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی۔ آج جو بلاکس کی جو بات ہوتی ہے، لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے چائنیز پریزیڈنٹ نے، انہوں نے کہا کہ ہم بلاک پالیٹکس پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا رسپونڈ ہے ان ساری چیزوں کو جو چاہے وہ گوئیاں ہوتی ہیں، جو افواہیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل، آج تو آپ نے بات ان کی کہہ دی جو اہم بات تھی، کہ چینی صدر نے، جو چینی صدر بھی ہے، جو چینی فوج کے سربراہ بھی ہے، جو چینی حکمران پارٹی کے بھی سربراہ ہے، انہوں نے خود کھل کے کہا کہ بلاکس کی سیاست نہیں ہے، اور جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جس کا تھیم ہے مشترکہ مستقبل، جی بالکل، تو وہ مشترکہ ترقی کا مستقبل ہے، اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو بلاکس کی ہم سیاست کہہ سکے۔ یہ اس میں میں نے آپ کو کہا ہر خطہ شامل ہے، تو بلاک کس طرح بن سکتا ہے؟ اس میں مسلمان ممالک ہے، اس میں آپ دیکھ کے اس میں افریقہ
افریقین ممالک ہے، اس میں لاطینی ممالک ہے، اس میں یورپی ممالک ہے، اس میں آپ کے ایشیائی ممالک ہے، اس میں وسطی ایشیائی ممالک ہے، اس میں روس ہے، اس میں ایران ہے، اس میں سعودی عرب ہے. تو میرے خیال میں یہ بلاکس کے جو ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کے جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں، میرے خیال میں اس پہ دنیا یقین کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اسی پہ میں ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی لوں گی، لیکن مجھے ابھی ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو خطاب کیا یقیناً وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پر سنجیدگی سے بات کی ہے، بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا خطاب ہے وہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں وہ بلاک پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جس نئے ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے، جو مغربی میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہا ہے، پھر پاکستان پہ جو پریشر ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ کس طرف پاکستان اپنا زیادہ وزن ڈالے گا اور اس کو ایکول رکھنے چاہیے تمام پلڑے، تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں آج. اچھا، یہ واقعتاً اور خاص طور پہ جیسے صافی صاحب نے بات کی کہ جب سارے ہی اس میں شریک ہے تو بلاک کہاں سے آیا. جی لیکن اگین اس کے باوجود بلاک کی بات ہوتی رہے گی، اوکے، اور جن سرکلز کی طرف سے ہونی ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن اب ہوگا کیا، ہم نے کیا کرنا ہے اور آنے والے دن بنا کیا رہے ہیں، صورتحال کیا بنا رہے ہیں. ہم نے تو یہ کرنا ہے جو ماضی میں شاید کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی اور ہم نے اس کا خمیازہ بھگتا ہوگا، تو ہم نے تو نمبر 1 توازن قائم کرنا ہے. لیکن عملاً کیا ہوگا، عملاً یہ ہوگا کہ یہ ترقی کا ایک ایسا ماڈل بنے گا اور بلکہ بن چکا ہے جس کی اب ایکسپینشن ہونی ہے. اب تو یہ ہوگا کہ کس نے اس ترقی کے عمل میں شریک ہونا ہے. اب دوسروں کے پاس انتخاب ہے کہ وہ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی شواہد ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے اشارہ ہوا پڑوس کی طرف کہ وہ رکاوٹ ڈالے گا، ایک اشارہ ہے مغرب کی ایک عالمی طاقت کی طرف کہ وہ اس میں رکاوٹ ڈالے گا. آج ہم اپنا ایمان اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کو یقین اس بات پر رکھیں کہ یہ لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اس کے فوائد سے لطف اندوز ہوں گے اور اس سے اپنے عوام کی خوشحالی میں اضافہ کریں گے. یہ واقعتاً دنیا کا پہلا ایسا ماڈل ہے جس میں مفادات کو اور صرف یعنی اپنے ذاتی یا اپنے علاقائی مفادات کو پیش نظر رکھ کے نہیں، انسانیت کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر ایک پروجیکٹ کیا گیا ہے. اس پروجیکٹ وہ کامیاب ہونا شروع ہو گیا ہے، لوگ امید سے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ کہ اگر کوئی بلاک کی سیاست باقی رہ جاتی ہے تو یہ بلاک ہوگا جس میں لوگوں کو آنا ہے. اور نمبر 2 یہ کہ جن کی طرف سے ہمیں مخالفت کا اندیشہ ہے جلد یا بدیر وہ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. لہٰذا اس خطے کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ہمایوں صاحب، سی پیک کے حوالے سے ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ 10 سال ہے اس کی کامیابی جو ہے وہ اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ 10 سال میں $25 ارب کے 50 پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس پہ پاکستانی عوام کو بھی آبویسلی بہت شیئر ملا ہے اور بہت ہم نے اسے فائدہ بھی اٹھایا ہے. ابھی میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر اس کو ریلیٹ کر لیں، کل ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس پہ نہیں بات کر پائے ہم. SIFC کی اگر ہم بات کریں، پھر سی پیک کی بات کریں، اگر ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں تب پاکستان کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا سینیریو ہوگا؟ میں اس سے پہلے ابھی جو فاروق صاحب نے بات کی اس پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. یہ عمل جو ہے ہمارے جو ہمسایہ ممالک یا دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت امریکہ جو ہے، یہ انڈائریکٹلی ان کی کمپنیز آلریڈی اس کا حصہ بن چکی ہیں. دنیا کے مختلف پروجیکٹس جو بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں، پورٹس بن رہے ہیں، یا جو اور موڈز آف کمیونیکیشن ہے وہاں پہ، اس میں ہر کسی پروجیکٹ کے اندر جو ایئرپورٹس کے منصوبے ہیں اس میں کہیں امریکن کمپنی لفٹ لگا رہی ہے، کہیں امریکن کمپنی جو ہے وہاں پہ کیمراز انسٹال کر رہی ہے، اور ایسی بہت بڑی اگزامپل ہیں. اوٹس ایک ان کی بڑی مشہور کمپنی ہے جو اس کے اوپر وہ ہے، اور وہ کوئی 100 ملین کے قریب مختلف جگہوں پہ پروجیکٹ ون
इन करके इस्तेमाल हो चुकी है। अच्छा, इंडिया हमारा जो हमसाया मुल्क है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि सीपैक का और बेल्ट एंड रोड का बल्कि जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको फाइनेंस करने में, उसका चौथा या पांचवा बड़ा जो है वो पार्टनर है उसके अंदर, बावजूद उसके कि उसके एतराज़ात हैं पाकिस्तान के ऊपर या सीपैक के ऊपर, तो ना चाहते हुए भी चूंकि अब तो ये ब्लॉक रहा नहीं और इट्स ग्लोबल, वो जो है वो पूरा ग्लोब है, तो वो उसका हिस्सा बन गए, बावजूद उसके वो करते रहे। अब अगर आते हैं हम आपके सवाल की तरफ, तो जो सीपैक की सक्सेस थी उसमें एक शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर यूनानिमिटी ऑफ व्यू है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बावजूद उसके कि किसी जगह के कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं या जो है वो लोकल पॉलिटिक्स ज़्यादा आगे आ जाती है बजाय इसके कि नेशनल इंटरेस्ट के, तो सारे इस चीज़ के ऊपर हैं कि हमारी कश्मीर पे पॉलिसी भी जो है वो सिमिलर है, हमारी जो अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर पॉलिसी है वो भी सिमिलर है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ वो आज तक किसी पार्टी ने उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री है जो अब इस वक्त, पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी, मिलिट्री टू मिलिट्री थी, जी एग्जैक्टली वो भी सिमिलर है। तो जो पाकिस्तान की पॉलिसी इस हवाले से थी वो हुकूमत के आपस में ताल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे थे, मिलिट्री के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे और एक बहुत लंबी लिस्ट है कोऑपरेशन की। अब जो है 2013 से लेके अब तक इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मिलाएगा और जिसमें लोगों को आपस में मिलाना बड़ा अहमियत का अमल है, पीपल टू पीपल, जिसका रशीद साहब ने जिक्र किया। 28,000 स्टूडेंट हैं आपके जो चाइना में इस वक्त पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारा यूथ बल जो है 64% है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है किसी भी मुल्क में साउथ एशिया के अंदर। तो अब जो फ़ायदा उठाने का टाइम है, जब आपकी सेकंड फेज़ जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं, उसमें आपने स्किल डेवलपमेंट करनी है। उन लोगों को आईटी के अंदर, उन लोगों को सड़कें बनाने, टनलिंग के अंदर, माइनिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर उनकी उसकी खपत करनी है। तो जो हाई वैल्यू डेवलपमेंट है उसके अंदर आपने अपना हिस्सा डालना है और अपनी जो ये यूथ बल्ज है, और कहा जाता है कि जो आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर होते हैं उसमें आबादी एक बहुत बड़ा असर होता है। जो अगर उसमें यूथ हो तो फिर यूथ हो वो आपके प्रो भी हो सकती है और कॉन भी हो सकती है, और चाइना ने साबित करके दिखाया कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे उन्होंने जो है ना एक मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बनाया। तो मेरा ख्याल है अब हमारा भी वक्त आ गया कि सीपैक के पहले फेज ने इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर दिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब सेकंड फेज में अपनी यूथ को इस्तेमाल करते हुए जॉब क्रिएशन करें, कनेक्टिविटी जो है उसका फ़ायदा उठाएं, बिजनेस, ई कॉमर्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर मेरा ख्याल है साउथ एशिया के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये पाकिस्तान जो है अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे कैप करेंगे, और मुझे लग यही रहा है और उम्मीद करता हूँ, और बीइंग पॉजिटिव पर्सन, कि ये जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो मर्जी हुकूमत है इससे जो है हमारी आवाम को बड़ा फ़ायदा होना। जाहिर है कि अब ये जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसको सबने आगे लेकर चलना है। पिछली गवर्नमेंट में ज़रा पेस स्लो हो गया था, कुछ शिकायत थी, लेकिन ये कि फौरी तौर पर उनको दूर किया गया अगली हुकूमत ने। अब बहरहाल बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि पूरे हमने गुजार लिए हैं और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं, 50 प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जा रही है, और अब इसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है, उनको रोज़गार फराहम किया जाएगा, और जितना यूथ बल हमारे पास 64% है, यकीनन उसको इसमें इंगेज किया जाएगा, तो ओवरऑल इसमें बेहतरी भी है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे पास मौजू है बहुत संजीदा जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है, और हम ये जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के साथ इस वक्त आपस में जो हालात हैं और जो जंग जारी है उसके नतीजे में क्या नुकसानात हो रहे हैं, जो बर्बरियत हम इसराइल की तरफ से देख रहे हैं और जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, यकीनन उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग दर्द दिल रखते हैं या इंसानियत की बात करते हैं वो इस पर रंजीदा हैं और जंगबंदी की कोशिश की जा रही है। इजरायली फ़ौज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लगाई है और उसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा शहर के रिहायशी जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनूब से नकल मकानी कर जाएँ। बहरहाल गज़ा पट्टी के हवाले से भी हम तो बात करेंगे कि ये 25 मील ग़ालिबन बताया जाता है कि ये पट्टी है और इस पर लाखों की तादाद में तकरीबन 22-23 लाख लोग आबाद हैं, और जहाँ पर ये बहुत आपको चौड़ी महसूस होती है, ये बहुत खुली है, वो भी 5 मील मैक्सिमम, वो 5 मील है। तो अब आप ये देखें कि वहाँ पर क्या हालात हैं। अभी जो एक रीसेंट अंदोहनाक वाक़या हुआ, हॉस्पिटल के ऊपर जिस तरह से बमबारी की गई और 500 लोगों को उसमें शहीद कर दिया, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, डॉक्टर्स शामिल हैं, बहुत बड़ी तादाद है, बूढ़े लोग हैं, नौजवान हैं।
اب اس سے مزید اس پہ بندہ کیا بات کرے. لیکن ایک واضح تفریق بھی ہمیں پوری دنیا کی نظر آ گئی ہے. روس اور چائنا جس طرح سے مکمل اور کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم اگر امریکہ کا بیہیویئر دیکھیں تو وہ بھی ایک غیر معمولی سی چیز ہے کہ صدر بائیڈن نے آج اسرائیل کا وزٹ کیا ہے. یہ خبریں تو آ رہی تھیں لیکن لوگوں کو شاید اس میں شکوک و شبہات تھے کہ شاید ایسا نہ ہو, لیکن ایسا ہوا. نہ وہ صرف ان کو جنگی امداد پہنچا رہے ہیں, تمام تر چیزیں ان کو اسسٹ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جنگ کے دوران جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے. اس سے پہلے ماضی میں ایسا نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف تو آپ کہیں جنگ بندی کی طرف کوئی راہ نہیں, نکل ہی نہیں پا رہی, پھر فلسطین پر آپ جس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں, کوئی ان تک امداد پہنچانے کا ابھی تک کوئی راستہ نہیں بن پایا ہے. ہاسپٹل پہ آپ نے اٹیک کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے الزام حماس کے اوپر لگا دیا. یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے سر؟ یہ معاملہ رکے گا؟ جی ناہید, آپ کے پروگرام میں شرکت سے پہلے میں دیکھ رہا تھا عرب میڈیا کو اس وقت بھی الاہلی ہسپتال میں جو لواحقین جو بہت کم تعداد میں بچے ہیں وہ اپنے پیاروں کے اعضاء اکٹھے کر رہے ہیں, اور ابھی اس فلسطینی اتھارٹیز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ تقریباً 500 کے لگ بھگ بچے, خواتین, بوڑھے اور بیمار اس بربریت کا نشانہ بنے ہیں, شہادت کا اعلیٰ رتبہ وہ پا چکے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی یہ اس کلی دہشت گردی اور اس کلی بدماشی کو, عالمی بدماشی پہ دنیا نے, جو دنیا کے طاقتور ممالک ہے, خصوصاً آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, برطانیہ, فرانس, جرمنی جیسے ممالک, یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے. اور آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بائیڈن جو بنجامن نیتن یاہو کے ہاتھ جو بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جپیاں ڈال رہے, ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے اور ان کو یقین دلا رہے, اور اس سے بھی جی اور اس سے بھی زیادہ, چلے ساتھ آپ دے دیں, لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات کہ اس ہسپتال کے واقعہ کو اسرائیل کی بجائے حماس کے ایک ذیلی تنظیم سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے صبح سویرے دیکھ لیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ کہا, اور اب جو بائیڈن نے بھی تل ابیب میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, ہمیں داد دینی پڑے گی. دیکھیں کولمبیا غیر مسلم دنیا میں پہلا ملک بن گیا جس نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کیا ہے اس بربریت کے نتیجے میں. سعودی عرب کا ریئیکشن سامنے آیا ہے, ایجپشن پریزیڈنٹ نے انکار کیا ہے جو بائیڈن سے ملنے کے لیے, اردن کے صدر نے انکار کیا ہے جو بائیڈن سے ملنے کے لیے. اس سے پہلے جو بلنکن کا دورہ تھا, وزیر خارجہ امریکہ کے جو تھے, ان کا دورہ مکمل ناکام رہا. اور مجھے تو حیرت اس بات کے پہ بھی ہو رہی ہے کہ اب تک جو 4 بڑی جنگیں عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے اس فلسطین کے سرزمین پہ, اس میں کسی بھی امریکی صدر نے جنگ کے دوران اسرائیل کا دورہ نہیں کیا ہے, بلکہ انہوں نے جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. گرچہ ان کا ٹلٹ ماضی کے صدور, امریکی صدور کا ٹلٹ بھی اسرائیل کی جانب تھا. جو بائیڈن پہلے صدر بن گئے جنہوں نے دوران جنگ نہ صرف اسرائیل کا دورہ کیا بلکہ اسرائیل کو جنگی, مالی, اخلاقی ہر لحاظ سے مدد کی یقین دہانی بھی کروائی. OIC کا اجلاس جاری ہے, پاکستان کے جو نگران وزیر خارجہ وہاں پہ جا چکے ہیں, ان کی طرف سے بھی سرگرمیاں ہیں. لیکن جس طرح امریکہ کل کے اسرائیل کے ساتھ کڑا ہے, اس وقت فلسطین کے ساتھ ہمیں پوری امت مسلمہ کو امریکہ جس طرح ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا اس طرح ساتھ دینا ہوگا, ورنہ دنیا جو ہے ایک نئی جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. آپ اس طرح 25-30 لاکھ کی آبادی کو ملیامت نہیں کر سکتے. جو بنجامن نیتن یاہو کا ایک عزم, جو ان کا ناپاک عزم ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کو ملبے کا ڈیر بنائیں گے, اور وہ بنا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب امت مسلمہ اسپیشل جو پرامن ممالک ہے, جس طرح مغرب میں بھی کچھ آوازیں اٹھی ہے, اسپین کی ہم مثال پیش کر سکتے, اسپین نے کل کی مخالفت کی ہے اسرائیلی اقدام کی, لیکن جو باقی طاقتور ممالک ہے ماں سوائے روس, چین اور ایران جیسے ممالک, وہ ایک طرف ہے, اور مغرب
کی واضح اکثریت اسرائیل کے اس بربریت کا طرف ساتھ ہے۔ دے رہے جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب سر آپ کی کیا رائے ہے، کس طرح یہ معاملہ رک سکتا ہے؟ مذمتیں کی جا رہی ہیں، ایک واضح ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، لائن کے اس طرف کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ اس طرف ہیں، کچھ مذمت کر رہے ہیں اور کچھ کھل کے حمایت کر رہے ہیں۔ اس سچویشن میں کیسے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں جو فلسطین جو ادھر غزہ پٹی پر موجود ہیں اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ خوراک ہے، نہ وہاں پر امداد پہنچائی جا رہی ہے، نہ کوئی میڈیکل اسسٹنس ہے وہاں پر، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو صورتحال زمین پر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی بہترین تصویر پیش کر دی صافی صاحب نے، اور بالکل اسی طرح سے ہے۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ ماضی میں اگر امریکہ اس کی حمایت کے باوجود اسرائیل کی ایک مختلف کردار ادا کرتا تھا، جنگ بندی بھی تھی، ایک صورت غیر جانبداری کی بھی ہوتی تھی، اور دوسرے فریق کو بھی کیٹر کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اس دفعہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ زبان پر بعض اوقات سخت بات لاتے ہوئے جی نہیں چاہتا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری فورسز ملوث ہیں، اس منصوبے کا حصہ ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ جیسے یہ کہا گیا کہ غزہ کی پٹی کو تباہ کر دینا، ملبے کا ڈھیر بنا دینا، اس کی جو دوسری پولیٹیکل شکل ہے وہ ہے کہ حماس کو ختم کر دینا، اسے تحقیق کر دینا۔ اچھا اب حماس کیا ہے؟ حماس فلسطین کے اندر ایک متبادل آواز ہے، حزب اختلاف کہہ لیں آپ اس کو، تو ایک توازن قائم ہوتا ہے فلسطین کے اندر عوام کی رائے کا بھی اور حکومت کی رائے کا بھی۔ تو اگر آپ اس توازن کو ختم کر دیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو اس وقت فلسطین کی حکومت ہے، فلسطین کی حکومت آدھی رہ جائے گی، اس کا ایک بازو کٹ جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑے منصوبے کے تحت لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ آپ کو غزہ میں جو تباہی کی صورتحال ہے، تو اس کا مطلب ہے جس طرح سچویشن چل رہی ہے ایسی چلے گی، کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، جنگ بندی کا کوئی نہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے خاص طور پہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں، دو کام کرنے۔ OIC کا بھی اجلاس تو ہم نے بلا لیا۔ OIC کے بارے میں آپ کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ وہ اس معاملے میں فال نظر آئے گا، بازی میں تو فال نہیں رہا۔ وہی گزارش کر رہا ہوں نا، تو مقصد یہ ہے کہ ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے 70 کی دہائی میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھی مسلم دنیا، اور آپ نے ایک ہتھیار استعمال کیا تھا تیل کا، جس سے لوگ آپ کے سامنے سرنگوں ہوئے۔ تو اب پتہ نہیں تیل وہ اس طرح کا ہتھیار ہے یا نہیں، لیکن آپ کوئی کردار تو ادا کریں، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ میں بھی ہمارے حق میں آوازیں اٹھ سکتی ہیں، اٹھ رہی ہیں، تو وہ کام بھی ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارے پاس امید کوئی نہیں ہے۔ صحیح، لاسٹ کامنٹ سر ہمایوں خان۔ دیکھیں اس پہ تو UN سیکرٹری جنرل کے جو کامنٹس ہیں، اور پھر بڑی لیڈرز، ہم ابھی اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہے کمپیریزن کر رہے تھے ویسٹرن اور ایک چائنیز ماڈل، تو 2022 میں ایک سمٹ ہوتا ہے جس میں چائنیز صدر اور مڈل ایسٹ کے تمام GCC کنٹریز کا تھا، عرب چائنا سمٹ۔ اس میں پریزیڈنٹ شی کی اسپیچ لے لے، اور اس میں جو ان کے کامنٹ تھے کہ ہم پیلسٹینین جو اسٹیٹ ہے اس کا اور ایک 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے، جو کہ UN ریزولوشن کے مطابق پری 1967 بارڈرز ہے، اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ کیا جائے۔ اور پھر سیکنڈ جو تھا کہ اس وقت جو آج کل کی جو سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ سویلینز جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان، اور ان کی بجلی، پانی، گیس بند کیا جا رہا ہے، اس کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے وار کرائمز کے ساتھ، کہ آپ ایسے کر نہیں سکتے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہی چیز، ایک جو ڈبل سٹینڈرڈ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یوکرین اور رشیا کے معاملے میں جب ہم بہت ساری جو قوتیں تھیں انہوں نے کہا کہ روس جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اب اگر وہی چیز یہاں پہ اگر کی جائے، اگر کمپیریزن کیا جائے، ہائپوتھیٹیکل تو چھوڑ دیں، فزیکل ہو رہا ہے کہ وہ ان کی 20 لاکھ کی جو آبادی ہے یا 22-23 لاکھ کی، اس میں اگر آپ ان کا بجلی، پانی، گیس، اور پھر آپ ہسپتال کی جو بات کر رہے ہیں، یہ تو کسی سٹینڈرڈ سے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اسکولوں پہ، ہسپتال پہ، مساجد پہ، تو دنیا کے تمام مذاہب اس کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آ گیا، اور اس میں اب جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنیا کی قوتیں جو کہتی ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم کو پروموٹ کیا جائے اور UN کے سسٹم کی جو بیسس کے اوپر یہ بات کی جائے، OIC میں بھی ہو رہی ہے، اور ادروائز بھی جو دوسری سائڈ ہے جس کی اوپر بات کر رہے ہیں، تو میرا
خیال ہے اگر اس کو نہ کیا گیا تو نقصان جو ہے آپ صرف مسلمانوں کا نقصان نہ سمجھیں، یہ ایک پورا ایک ایسا سسٹم ہوگا جو کہ ایکسٹریمزم کو اور ہوا دے گا، اسلام کے خلاف جو چیزیں پورے خطے کا، پوری دنیا کا امن اس سے خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے جو واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ رشید صافی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ہمایوں خان صاحب موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم اس پر بار بار بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.